औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ दफ़ा ज़हन में आता है कि जन्नत और जहन्नुम क्यों बनाई, तो इसकी ज़रूरत थी या नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बना दी और यहाँ पर इंसान को इल्म और इख्तियार या मर्ज़ी दे दी, तो ज़ाहिर अल्लाह ने इस इख्तियार और मर्ज़ी का हिसाब लेना है। दुनिया में तो देखें, हम सुनते हैं ना कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाल रहा है, गुनाहों पे पर्दा डाल रहा है, हम तौबा कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर रहा है। अब ये सारी कायनात के अंदर इंसान के इम्तिहान जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। सूर्य अनकबूत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ईमान ले आए तो क्या तुम्हें आजमाया ना जाएगा। हो नहीं सकता। ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ने देखना है कि इस ईमान पर कायम कौन कौन है। ठीक है, मुसलमान से मोमिन बनना, इसमें आजमाइश के बहुत से रास्ते हैं। और ज़ाहिर है दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, धोखे की जगह, खेल तमाशे की जगह, इन सारी चीज़ों में से निकल कर ईमान पर कायम रहना और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना, आखिरत की फ़िक्र रखते हुए अमाल करना, वही इंसान आखिरत में कामयाब होंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि दुनिया की वजाहत करें कि दुनिया क्या चीज़ है, तो उन्होंने फरमाया कि ये बिल्कुल ऐसी जगह है जैसे कांटेदार झाड़ियों की जगह हो और उसमें से आप अपना लिबास बचाते हुए निकल जाएं कि कहीं लिबास ख़राब ना हो, वो उसके ऊपर फटे ना, खराश भी ना आए। अपने आप को ऐसे बचाते हुए आप उस कांटेदार झाड़ियों में से निकल जाएं। तो ये समझाने की बात इसलिए थी कि ये दुनिया जो है ना, ये अमल की जगह है। यहाँ अल्लाह ताला ने, और अमल क्या करना है ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो जो हमें ज़िंदगी में मोहलत दी हुई है, क्या चीज़ हमने समझनी है। ठीक है, एक तो इंसान की ज़रूरत है ना, खाना पीना, लिबास, रिहाइश, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मकसद समझ नहीं आया ज़िंदगी का कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो फिर हम खसारे में, फिर आखिरत की तैयारी भी नहीं हो सकती, फिर दुनिया के अंदर हुकूकुल इबाद भी नहीं पूरे होंगे, और फिर दुनिया के अंदर रूहानी बीमारियां, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानी, शोहरत, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर हमलावार होंगी क्योंकि मकसद क्लियर नहीं है। और मकसद कैसे समझ आता है मोमिन को? कुरान से। जितना कुरान पाक पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है, तभी हमें समझ आएगी कि हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, हलाल क्या, हराम क्या है, किन चीज़ों से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया। सूद है, रिश्वत है, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इबादात में सिर्फ़ दो चीज़ें ऐसी हैं जो जिस्मानी हैं, बेशक अमीर है, गरीब है, नमाज और रोज़ा सब पे फ़र्ज़ है। ईमान लाने के बाद, तौहीद के बाद, कलमा पढ़ने के बाद। हाँ, जिनके पास माल पैसा है उन्होंने ज़कात भी देनी और हज भी करना। तो इसलिए अगर हम दुनिया में अमल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल सीना जो है ना हमारा, हसरतों नाउमीदी का कब्रिस्तान बन जाएगा। तभी तो देखें आज दुनिया में स्ट्रेस और डिप्रेशन कितना ज़्यादा है, बेचैनियाँ कितनी ज़्यादा, नफसी नफसी की बात हशर के मैदान के साथ आती है। ऐसे नहीं लगता कि दुनिया में वो शुरू हो गई है, अपनी अपनी जान की हर किसी को परवाह हो गई है,
اور خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال دنیا جو ہے نا یہ عمل کی جگہ ہے، اور قرآن کو پڑھ کے ہی ہم اللہ کی رضا کو سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغامات ہمیں دیے، جو اللہ نے قرآن ان پر اتارا، انہوں نے اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ بہت مشکل سلیبس ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا۔ بخاری نے روایت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے، یعنی اخلاق ہے۔ جو انہوں نے اس میں سنا اس پر عمل کیا، تبھی تو ہم احادیث کو سنتے ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جنت اور جہنم کی بات آتی ہے تو جنت جو دنیا میں بڑی آرام دہ زندگیاں گزار رہے ہیں، آپ دیکھیں جنت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ذکر ہمیں تذکرے ملتے ہیں قرآن سے، سورہ رحمان سے، کتنی صورتوں سے، احادیث سے، وہ اس لیے کہ لذتوں اور نعمتوں کا شوق ابھرے انسان کے اندر، اور اس نعمتوں والی جگہ کے لیے انسان کوشش کرے، جہاں پہ اللہ رب العزت جنتیوں سے خوش ہوں گے، سلام کریں گے ان سے، اور ان کو خوبصورت باغات دیے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، نہریں ہوں گی، لذیذ کھانے ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنے ملک جہاں پہ گرینری زیادہ ہے، اور وہاں پر پہاڑ ہیں، خوبصورتی ہے، اور لوگ کیسے چھٹیاں گزارنے کے لیے ایسے علاقوں کی طرف جاتے ہیں، اور زیادہ تر جب ان سے پوچھیں کہ کیوں آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں سکون ہے۔ ایسے لگتا ہے بعض دفعہ جیسے پہاڑ بھی انسان کا غم اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اور انسان کو تر و تازہ کر کے پھر دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب حج عمرہ کرتے ہیں کیسے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور انسان جب واپس آتا ہے 2-3 مہینے گزرے ہوتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ واپس جائیں، کیونکہ دنیا کھینچ رہی ہوتی ہے، اور وہاں جو اپنے نفس کو عبادات میں لگایا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے۔ عام انسان جو ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے حج عمرے پہ، ایون رمضان کے مہینے میں بھی یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ اور کتنی اعلیٰ بات ہے، قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جب آئیں گے وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی بری بات، گالی گلوچ کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی خوف اور غم نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ہم بہت سے اپنے ان نون فیئرز آپ کہہ لیں، ایسے خوف جن کی ہمیں بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن ہم اس خوف سے بھی، مختلف قسم کے خوف سے بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کتنی اعلیٰ بات ہے کہ حشر کے میدان میں کوئی خوف نہیں۔ انسان اگر کلمے پہ انشاءاللہ موت آ جائے، قبر کا خوف نہیں۔ اللہ اس گڑھے کو، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے، تو پرسکون نیند ہوگی نا وہاں پہ۔ اور بڑی اعلیٰ بات ہے کہ کوئی بیہودہ اور غلط بات ہم جنت میں نہیں سنیں گے۔ دنیا میں دیکھیں غیبت بھی ہے، جیسے جیسے انسان دین کی سمجھ لیتا ہے، بری بات، گالی گلوچ، نفرتیں، یہ اچھی نہیں لگتی، بالکل بھی نہیں اچھی لگتی۔ دل کرتا ہے پرسکون ہو۔ آپ دیکھیں جیسے ایک ملک کے لیے آتا ہے سنگاپور، کہ وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، حکومت کے خلاف عوام الناس کی پریشانیاں کچھ بھی جو ہے نا وہ نشر نہیں کی جاتی ٹی وی اخبار پر، تو لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ملک جو ہے پرامن ہے۔ جب جو لوگ ٹی وی کے آگے زیادہ بیٹھتے ہیں وہی زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں کہ کوئی پرامن چیز تو نظر آ ہی نہیں رہی ہوتی، ہے نا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف پھیلاتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں جا کے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، ماحول ایسے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق اللہ دے، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو اللہ نے علم و مرضی اور اختیار دے دیا نا انسان کو، اسی مرضی اور اختیار کا استعمال انسان نے دنیا میں کرنا ہے۔ اور جنت کے لیے مسلم نے اس کو روایت کیا کہ جنت میں ایک بازار لگے گا جمعے کو، اور وہاں پہ جنتی وہاں پہ چیزوں کی خرید و فروخت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ
اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے، اس کا مفہوم بتاتے ہوئے تشریح میں کیا آتا ہے کہ جتنی دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، مومن جو بھی جس کی قسمت میں ہوگا، ان کے چہروں پہ نور کی تہ جمتی جائے گی، جمتی جائے گی۔ اب بعض ایسے ہیں جب وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایک ہی دفعہ موقع ملے گا۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو ہر صبح ہر شام دیدار الہی ہوگا۔ خوبصورت بات ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ جنت کے میزبان اللہ رب العزت خود ہیں۔ جنت کو حسین ترین بنایا اللہ رب العزت نے اپنی شان کے حساب سے، اور پھر وہاں اللہ رب العزت کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر اگر آنکھیں بند کر کے اس چیز کو ویژولائز کریں نا، تو دل میں سکون ہی سکون آئے گا۔ ظاہر اس سے پہلے والی جو چیز ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ایک مہلت ہے جس کے اندر انسان نے خود تیاری کرنی ہے جنت کے لیے۔ اور جنت کے لیے کیا آتا ہے کہ وہاں جنتیوں کی بعض جیسے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے، سفید موتیوں کا محل اللہ رب العزت نے ان کے لیے بنایا۔ اور بعض محل جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے، بعض سونے چاندی کے ہوں گے، بعض چاندی کے ہوں گے، بعض محل ایسے ہوں گے جن میں مشک کا گارا لگا کے، اینٹیں لگا کے اور خوشبودار محل گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ دیکھیں جب آپ یہ چیزیں پڑھتے نا حدیث میں، اسپیشلی مسلم میں، بخاری میں بھی اس کو روایت کیا گیا، بہت سے جگہ پہ جنت کے بات آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہ جگہیں بنائی ہیں جس میں کسی کو، اور درجے کی بات آتی ہے کہ جنت کے 100 درجے اس طرح سے ہیں کہ 2 جنتوں کے بعد پھر اتنا خلا ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں خالی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر 2 جنتیں، پھر اور ایک جمع غفیر امت محمدیہ سے وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نہیں جائیں گے، نہیں، پچھلی امتوں میں بھی جو لوگ نیک تھے، اللہ پر ان کا یقین تھا، ان کی بھی 20 صفیں لگیں گی جنت میں، اگر 80 صفیں امت محمدیہ کی لگیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو سونے، چاندی، موتی، یاقوت، کتنے خوبصورت محل ہوں گے۔ اب انسان نے اسی مرضی اور اپنی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، علم کو استعمال کرتے ہوئے عبادات کرنی ہے۔ جیسے صوفیہ کرام کہتے ہیں نا کہ عبادت سے جنت ملے گی اور خدمت سے خدا ملے گا۔ تو یہ مزاج مرد عورت جن میں کو یہ نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ محنتیں کرنے سے، خدمتیں کرنے سے بالکل بھی نہیں گھبراتے۔ خدمت میکے کی ہو، سسرال کی ہو، سسرال بھی ہر بچی کی تو شادی ہو کوئی نہیں رہی، جن کی ہو رہی ہے تو اللہ نے یہ عزتوں والے رشتے بنائے ہیں، قدر کرنی چاہیے۔ جنت کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں جنت میں 33 سال عمر ہوگی، جوانی کی عمر ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بچپنا بھی نہیں ہوگا۔ تو 33 ایئرز میں تو انسان بھرپور جوان ہوتا ہے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا، تو انسان وہاں وہی رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ سے مانگیں تو جنت الفردوس مانگے، اعلیٰ ترین جنت مانگے۔ حالانکہ وہاں پر بھی 5 مرلے کے کوارٹر ہوں گے، 2 کنال کے بھی ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کو شہروں کے شہر جنت میں عطا کریں گے، اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے۔ اور کشادہ گھر اللہ کو بھی پسند ہے، تو ایک جنت الفردوس مانگنی چاہیے، اعلیٰ درجے مانگنے چاہیے۔ اور یہ دنیا اور آخرت کی حسرتوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ نزا اور حشر کی پیاس سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے لیے دیکھیں زندگی ہمارے پاس مہلت ہے، ہر ایک دن۔ آپ دیکھیں میراتھن ریس ہوتی ہے، بڑے آرام سے بھاگنا پڑتا ہے۔ 50 میٹرز ہو تو جان لگا کے بھاگنا پڑتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ کے ساتھ ورلڈ ریکارڈ بنے گا، اولمپک کا ریکارڈ بنے گا، تو انسان محنت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جن کو آخرت کی سمجھ آتی ہے نا،
وہ اپنی زندگی میں سیکنڈ اور منٹ ضائع نہیں کرتے، وہ تب بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ظاہر میں تو وہ کام کاج کر رہے ہیں دنیا کے، کرنے بھی چاہیے، ہے نا۔ مجذوب بن کے زندگی گزارنا بے حد آسان، کونے میں بیٹھ جائیں، مصلی بچھا لیں، ذکر نمازیں عبادات کرتے جائیں، اللہ 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 اللہ، آسان ہے۔ لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ دین اسلام کو سمجھا جائے اور پھیلایا جائے، تبھی اسی لیے اللہ نے کسی نبی کو مجذوب نہیں بنایا۔ دین سیکھنے کے بعد عوام الناس میں ہر نبی نے اللہ کے احکامات کی تعلیم دی، اور یہ مشکل اس لیے ہے کہ لوگوں کے رویے دیکھنے پڑتے ہیں، سننے پڑتے ہیں، لیکن کام یہی ہے اللہ نے، جو حدیث پاک ہے نا کہ تمام مخلوق، حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتے مسلمان میرے کنبے کے لوگ ہیں، نہیں، اللہ نے کہا تمام مخلوق میرا کنبہ ہے۔ اس میں اب سارے مذاہب آگے، سب کی جو گنہگار ہیں، جو کافر ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، سب کی توبہ کا اللہ رب العزت کو انتظار ہے۔ اور جو اتنی بڑی جنت اللہ نے بنا دی، جس کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کے لیے آتا ہے کہ اس کا دروازہ دنیا کے مشرق اور مغرب جتنا کشادہ ہے، تو ظاہر ہے جمع غفیر جنت میں جائے گی نا عوام لوگ۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اگر انسان خود اپنی خواہشات دنیا کی بڑھا لے، اچھی بات نصیحت سننے کی طرف دھیان نہ دے، بدعات کرتا جائے اور کہے میں اللہ کا فیورٹ ہوں، تو پھر یہودی بھی یہی کہتے تھے۔ اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں یہودیوں کو دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری۔ تو اللہ نے مغضوب کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا کہ اللہ کا غصہ ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، اس میں اس زندگی کی قدر کریں، یہ مہلت ہمارے پاس بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ آپ جیسے سگنل کو دیکھیں، لال بتی ہوتی ہے، اورنج پہ ہوتا ہے ہوشیار ہو جاؤ، اور گرین پہ ہوتا ہے کہ آپ کا سفر شروع، ٹھیک ہے۔ اور جیسے لال بتی پھر ہوتی ہے تو انتظار، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر اب آپ دیکھیں 100 سال بھی اگر ہم جی لیں تو بیکورڈ کاؤنٹنگ تو ہے نا ہماری، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، بات ختم ہو گئی۔ جتنا بھی جی لیں گے، واپسی کے لیے موت برحق ہے، اور واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے جب انسان پہ نزا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک ہے کبھی کسی دنیا سے جانے والے کو برا مت کہو، وہ اپنی جنت دوزخ میں آ گیا، یعنی وہ جو قبر اس کو ملی، اس کا فیصلہ جو زندگی میں اس کو مہلت ملی تھی، اس نے خود تیاری کرنی ہے نا۔ تو ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ دنیا میں اگر گھر بنانا ہے تو بہت مہنگا بنتا ہے، محنت لگتی ہے، نروس کی بات ہے، اور جنت کا گھر کتنا آسان ہے۔ آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو روایت میں آتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑ سوار جو ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، وہ ایک درخت کا ڈائیمیٹر اتنا زیادہ ہوگا کہ 70 سال لگیں گے اس کو اپنا ایک چکر پورا کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں لگا دیتے۔ کتنی آسان بات ہے، کتنا ذکر انسان اگر کم بولے وہ بھی نعمت ہے، اور ذکر کرتا رہے لیکن دنیا کے کام نہ چھوڑے۔ یہ خدمت والی جو بات ہے نا، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں گے نا تو سمجھ آئے گی، ورنہ تو آپ دیکھیں 50-60 کے بعد ویسے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے کی کیا خدمت کرنی ہے۔ انسان امید رکھتا ہے کوئی ہماری خدمت کرے، کوئی گلاس پانی کا پکڑا دے، دوائی دے دے، کوئی ہمارے پاس بیٹھ جائے۔ تو اپنی صحت کی بھی قدر کریں، یہ مہلت ہے ہمارے پاس، صرف ایک، بس ایک۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کے لیے صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، لیکن چند روپیوں کی خاطر تمام رات جا کر گزار دیتے، ہے نا۔ اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس دنیا پر، جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر وقت گزار دیا، حسرت کریں گے، اوہو۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ اللہ کا دین جو ہے نا، اب یہاں بھی جو عبادات کی بات ہے، نماز دیکھیں، یہ رحمتوں برکتوں والا وقت ہے، اور جو مسلمان اس وقت کو پا گیا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پا گیا، ہے نا۔
اب یہاں پہ دیکھیں نماز کی بات ہے، اگر رفع یدین ہے، 3 طلاقوں کا مسئلہ، کتنے فقہ کے ایسے مسائل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو نفسی نفسی نہیں کر رہے تھے، ہم کریں گے، امتی امتی کہہ رہے تھے، وہ اپنی امت کی اتنی فکر ان کو، اس لیے ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کی نیت پر حملہ کریں، تعصب کا شکار ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے، خواتین کو تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اپنی زندگی کے تجربے سے دیکھا کہ وہ خواتین جو گھریلو زندگیاں گزارتی ہیں، صرف اگر ان کے اندر بدگمانی اور غیبت نہیں ہے، یہ اللہ کی ولیاں ہیں، کس خدمت سے خاوند بچوں میں کا سسرال آیا گیا ہر ایک کا خیال، کھانا پینا دینا لینا، اپنی عبادات، سبحان اللہ، جنت آسان ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، غلطی تو ہوئی نا، ان سے شیطان سے بھی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ندامت تھی کہ اوہو کس کی میں نے نافرمانی کی، اللہ کی، تو کیونکہ دل کے اندر ندامت تھی، افسوس تھا، اللہ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پڑھے پڑھے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن کہا کہ زمین سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ اور زمین پر چلے جاؤ، لیکن شیطان نے تکبر کیا، کوئی نہیں معافی مانگی، تو وہ اپنا کام کتنی ایمانداری سے کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو ورگلا رہا ہے تاکہ جہنم میں اس کے ساتھی زیادہ ہوں۔ اس نے مہلت مانگی تھی اللہ سے، کس سے مانگی؟ اللہ سے، اللہ کی شان، اللہ نے کہا ہاں لے لو، اس نے کہا تمہارے بندوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا، اللہ نے کہا مجھے اللہ نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کی قسم کھائی، جو میرے بندے ہوں گے تمہارے جھانسے میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ شیطان پھر بھی زور لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ندامت نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے کلمات سکھائے، وہ ایسے توبہ مانگو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے مچھلی کو حکم دے دیا باہر نکال دو۔ تو توبہ اتنی اعلیٰ چیز ہے، اسی لیے ہر صبح ہر شام اللہ والے صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں، ہر انسان کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جو شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، وسوسہ کیا؟ برا خیال، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کا علاج ہے، 100 دفعہ پڑھیں، پیچھے ہٹے گا یہ۔ جب خیال آئے نا کسی کو یہ کہنا ہے غلط جملہ، خود بھی ہو کہ اگر کوئی مجھے کہے تو مجھے اچھا نہ لگے، خاوند ہے، بیوی ہے، بہو، بیٹی ہے، داماد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کم از کم 3 یا 11 دفعہ تو پڑھ لینا، تاکہ زبان سے وہ دکھ دینے والا جملہ نکلے ہی نہ۔ کتنا خسارے کا سودا ہے نا، ایک مہلت، ایک زندگی، ایک مہلت، اس میں محبتوں کے ساتھ جینا ہی نہیں آیا، نفرتیں کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کیا اللہ نے اس لیے بھیجا تھا؟ تو پھر خالی جہنم کافی تھی، کیا ضرورت تھی دنیا بنانے کی اور جنت بنانے کی؟ لیکن اللہ نے انسان کے مزاج میں اخلاق، محبت، خیر خواہی رکھی ہے، کتنے اعلیٰ درجے اللہ نے جنت کے بنائے، جہنم کے تو 7 درجے ہیں، تھوڑے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی کتنے لوگ تیزی سے آج کے دور میں آپ دیکھیں اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے نماز کے ساتھ اپنے دن کا جو ہے ٹائم مینجمنٹ اکارڈنگ اپنے نماز کے ساتھ اس کو متعین کریں، تو زندگی میں بہت، آپ دیکھیں خواتین ہے نا، ظہر کی نماز تک ہمت والی عورت ہے نا، تو اپنے گھر کو بہت اچھا سمیٹ سکتی ہے، ظہر سے عصر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد عصر سے مغرب، یہ وہ وقت ہوتا ہے عورت کے پاس کہ وہ دین سیکھ سکتی ہے، سکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مغرب اور عشاء گھر کی مصروفیات، اور عشاء کے بعد ٹائم ہوتا ہے عبادات کا، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دوسری زندگی کوئی نہیں مل رہی، یہ ایک ہی سہولت ہو، یہ ایک ہی زندگی ہے جو ہمارے لیے مہلت ہے بس، اور یہ پھر ختم ہونے والی ہے۔ یقیناً ہم بھی اپنے بیکورڈ کاؤنٹنگ کی طرف ہی ہیں، 5 4 3 2 1، ختم، بات ہو گئی۔ اب نیک اعمال ہوں گے تو کلمہ نصیب ہو جائے گا، جو کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ کلمے پہ ہمارے موت ہو۔
نہیں تو بہت سے لوگ آپ نے سنا ہوگا سوئے سوئے قوموں میں ہی دنیا سے چلے جاتے. اللہ والے کہتے ہیں گناہ میں لذت ہے، لذت تھوڑی دیر کی ہے، گناہ لکھ لیا جاتا ہے. اور عبادات میں مشقت ہے، محنت ہے نا، اور درجے کتنے زیادہ ہیں. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، نیک اعمال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے وسوسوں سے، روحانی بیماریوں سے اللہ ہمیں شفا دے. کینہ کیا چیز ہے؟ بہت عورتوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہتی ہیں ہمیں نہیں پتہ. جب پوچھتے ہیں حسد کا پتہ ہے؟ ہاں حسد کا پتہ ہے. دیکھیں حسد سے زیادہ انسان کے اندر جب کسی دوسرے کے لیے نفرت ہو جائے نا، اس کو کینہ کہتے ہیں. کسی ایسے سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی، گاڑی، گھر، موٹر سائیکل، تو دوسرا انسان کہے اس کو کیوں ملا، اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. یہ کینہ ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں، یا آخرت میں نہیں، رمضان اگر ان کو ملے اور تاخراتیں ملیں، اور تاخرات میں بھی ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. اتنا دل گندا کر لیا. تو یہ زندگی جو ایک مہلت ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنے دل صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ سوچیں عطا فرمائے. کیونکہ جب سوچیں پاکیزہ ہوں گی، زبان اور دل خود بخود پاکیزہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.